बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS सतर कुरैशी, जो कि हमारे आज़ाद तजज़िया निगार हैं, जो कि PMHD-TV और चेयरमैन TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को लीड करते हैं। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान साहब की एक वज़ीर है फवाद चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया है कि मरियम नवाज़ ने बैक डोर रब्ते किए हैं लंदन जाने के लिए, और साथ फिर मरियम नवाज़ ने इसकी भरपूर तरदीद की है और कहा है कि ये मन गढ़ंत बात की गई है, मुझसे ये मनसूब जो बयान है ये झूठा है। साथ साथ फैफन एक इदारा है जो कि ये जिसने एक रिपोर्ट शाया की है अखबार में रोज़नामा पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब पूरे 2.5 साल के जो टीन्योर है उसमें 21 बार कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो एक माह में कम से कम 2 बार कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और अवामी नुमाइंदों को उनका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इमरान खान साहब का एक और वादा वफा ना हो सकता। और तीसरी जो अहम बात है कि बेतहाशा इल्ज़ामात के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब अवाम में मकबूलियत रखे हुए हैं, इसका सबूत वज़ीराबाद और दस्का के जलसों ने दे दिया है, और साथ साथ उनको काफ़ी अवामी पज़राई भी हासिल है। कैलफ सर्वे में भी ये चीज़ साबित हो गई है। तो हम जनाब कुरैशी साहब से इन तीनों टॉपिक्स के बारे में इनका आज़ादाना और तबक तज़िया सुनते हैं। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम हमवतनों को हर किस्म की आफ़ात और बलियात से, कोरोना वायरस से और दीगर जरासीमों से, और ख़ास तौर से जो हमारे मुल्क के अंदर दीमक लगी हुई है जो हमारे मुख्तलिफ इदारों की वजह से मुल्क को चाटती जा रही है, उससे हमारा मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, और अब हमारी तमाम जो मखलूक इस कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी है, अल्लाह तबारक व तआला उस तमाम मखलूक को भी अपनी ज़ुबान में रखे। नाज़रीन, फ़ारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि मेरा तज़किया दबंग होता है। मैं तो तिफ़्ल मकतब हूँ। अभी तो मैंने कलम भी अपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, कलम भी फ़ारूक साहब पकड़े हुए होते हैं। बहरहाल मैं गलब कुशाई कुछ कर लेता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी, उसके सदक़े और तुफ़ैल उसके महबूब की मोहब्बत के सदक़े में। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी गोरख धंधा इस वक्त चल रहा है, अरकान पार्लियामेंट और अरकान PDM, पार्लियामेंट और PDM, ये जंग चल रही है पार्लियामेंट और PDM के दरमियान। अब इसके अंदर जंग और कैसा कहते हैं मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। फवाद चौधरी साहब इतनी मोहब्बत करते हैं अपने माजी की जमातों से जिनमें वो रहकर आए हैं यहाँ पर, कि वो कुछ ना कुछ उनके मुतालिक शोशे छोड़ते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। ये उनकी आदत है। असल में कुछ लोगों के अंदर एक चीज़ होती है कि वो खामोश नहीं रह सकते। अब वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी उस पर चले जाएं, जब उनको जिस महकमे का भी वजीर बना दिया जाए, लेकिन उनकी जो आदत है अंदर की जो बोलने की ना, वो कैसे ख़त्म होगी। तो लिहाजा उन्होंने सोचा छोड़ना था। अब वो देखना था बीबी मरियम को कि उसका जवाब देना ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था। उन्होंने इसका जवाब दिया है। इसका मकसद समथिंग इज़ देयर। अगर वो खामोशी अख्तियार करती है, ये तो बस बांड है जो इस वक्त नियाज़ी साहब के साथ सारे लगे हुए हैं, कोई बड़ा बांड, कोई छोटा बांड, कोई शेख चिल्ली, कोई क्या नाम है दरबारी मदारी, तो उनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। अब तवज्जो दी है, इसका मतलब कि उनके दिल में भी कोई ना कोई ख्वाहिश है। बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में, इतना अरसा कभी वो रही नहीं है ना जी। अब काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड पाकिस्तान का के अंदर उन्होंने गुजार दिया है, तो उनको अब याद सता रही है अपने बच्चों की और अपने दूसरे देश की, जहाँ पर उनकी असल जो है सारी कायनात जमा है। यहाँ पे तो छोटा छोटा सा रखा है, वो थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाने के लिए हमको कि हम पाकिस्तानी हैं। तो भारत ये तो सिलसिला चलता रहेगा, कोई किस पे इल्ज़ाम लगाएगा, कोई किस पे इल्ज़ाम लगाएगा, इल्ज़ामात की बारिश होती रहेगी। हाँ, जो बात आपने दूसरी बात कही है कि इमरान नियाज़ी साहब ने क्या फरमाया नहीं है कि वो उन्होंने कहा था कि मैं महीने में 2 बार कौमी असम्बली की शिरकत करूंगा, तो वो अवामी नुमाइंदों को उनके जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
وہ تو جناب وزیر اعظم بننے کا 90 دن کے اندر انقلاب برپا کر رہے تھے، وہ سارے چوروں کو جیل میں جمع کر رہے تھے، وہ دہشت گردی ختم کر رہے تھے، وہ لوٹ کسوٹ ختم کر رہے تھے، وہ چور بازاری ختم کر رہے تھے، وہ مہنگائی ختم کر رہے تھے، وہ جناب وہ مہنگائی ختم کر رہے تھے، وہ جناب علی ڈالر کو جو ہے روپے کے مقابلے میں برابر لے کے آ رہے تھے، وہ جناب علی سارے وعدے انہوں نے پورے کر دیے. تو یہ وعدہ بھی اگر انہوں نے نہیں کیا، چھوٹا سا وعدہ رہ گیا، اس کو پورا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ بھائی بات صرف اتنی سی ہے میرے محترم میرے دوست، آپ نیازی صاحب کی جب بات آتی ہے نا تو بات صرف اتنی سی میرے منہ سے نکلتی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ستم کرو گے ستم کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو وہ وہی کر رہا ہے جو پچھلے لوگ کر کے گئے تھے، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ انہی جیسا ہے. اور یہ عوام جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں جہاں جلسے ہوئے ہیں، جو آپ نے جگہیں بتائی ہیں 2 ابھی کہ 10 کا، اور وہاں پر جناب جلسے کامیاب ترین رہے، اور نواز شریف کی مقبولیت جو ہے عوام کے اندر ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے تھی. یہ سارا کچھ جو ہے کریڈٹ اس کا پتہ ہے کس کو جاتا ہے؟ اگر نواز شریف کی حکومت عوام میں برقرار ہے تو یہ جو عمران نیازی صاحب نے اپنے ساتھ بھانڈ پالے ہوئے نا، یہ سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے. وہ کسی بھی وقت کسی بھی صورت کوئی بھی موقع ایسا جانے نہیں دیتے اپنے ہاتھ سے کہ جس میں وہ نواز شریف اور کیا نام ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی توجہ لوگوں کی طرف سے ہٹنے دیں. وہ کوئی نہ کوئی ایسا چھوڑتے رہتے ہیں کہ وہ پبلک جو ہے وہ ان سے جڑی رہتی ہے، اور ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں، ایسی آپ کی جماعت کی طرف سے جناب علی اندرون خانہ کہانیاں آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کسی جماعت کے لیے نہیں آئی. اچھا. جو کہانیاں اب اس جماعت جو ابھی جمعہ 4 دن کی جماعت ہے، آپ تو 22 سال کی جدوجہد کریں نا، وہ 22 سال تو آپ نے بھاڑ جو کی تھی، ابھی آپ کو صرف 2.5 سال ہوا ہے، پورے 3 سال. اس پورے 3 سال کے اندر جو کہانیاں آپ کی کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا، جو 25-30 سال سے جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی ایسا نہیں ہوا. جو آپ کے پورے 3 سال کے اندر آ گیا، ٹکٹ دے دو، ٹکٹ لے لو، اس کو بٹھا دو، اس کو لٹکا دو. اچھا، ایک جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے لیے ہے، آپ کے لیے کیا تکلیف دہ بات؟ نیازی صاحب کی جو حرکت ہے. آپ دیکھیے جی، بلوچستان کے اندر جب انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ دیا، اور جب بلوچستان کی عوام کی طرف سے آواز اٹھی، انہوں نے اپنا فوراً فیصلہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کر کے اس کو واپس دے دیا. تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ سن تو لیجیے آگے، آپ سن تو لیجیے، فاروق صاحب بات تو پوری کرنے دیا کریں. مسئلہ فاروق صاحب کا یہ ہے کہ فاروق صاحب کو کچھ تھوڑا سا صبر نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں یار اختر قریشی صاحب بولے چلے جاتے ہیں، مجھے بولنا کا موقع نہیں دیتے، حالانکہ مجھے یہ بولنے کے لیے بلاتے ہیں. یہ مجھے یہاں جو پروگرام میں بٹھاتے ہیں کہ آئیے اختر صاحب کچھ بولیے، کچھ بتائیے عوام کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مجھے تو تکلیف ہوئی ہے. میں ہوں پاکستانی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے شہر کراچی سے بہت محبت کرتا ہوں. صحیح ہے، میں ہوں پاکستانی، دل سے پاکستانی ہوں الحمدللہ. اور میرے جو اسلاف ہیں ان کا پاکستان کی تحریک میں بڑا گہرا کردار رہا ہے. تو میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں کہیں بھی ہوں، اور اسی لیے پاکستان کے تمام اداروں سے محبت کرتا ہوں. اور جب کوئی کسی ادارے میں کالی بھیڑیں آ جاتی ہیں جو غلط کردار ادا کرتی ہیں، ان کی میں نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے تکلیف جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بلوچستان کی عوام نے تھوڑا سا شور ڈالا، آپ نے فوراً اس کے اوپر نظر ثانی کی. جب سندھ کی عوام نے اور بالخصوص کراچی سے تعلق رکھنے والوں نے شور ڈالا تو آپ نے ان کو یکسر نظر انداز کر دیا. اب یہ سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نیازی صاحب کی تحریک کو، تحریک انصاف کو، اپنی پرانی جماعتوں کو چھوڑ کر ووٹ دیا تھا، پیپلز پارٹی کے ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہو، چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان کے ہوں. کراچی کے اندر جو لوگ تھے ووٹ دینے والے، ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تنظیم، اس کو تو میں مانتا نہیں ہوں کیونکہ وہ لسانی تنظیم ہے، MQ، ان کی تھی. ان لوگوں نے اپنا رخ بدلا، ان سب لوگوں نے اپنا رخ بدلا اعداد و شمار کے مطابق. جو ہمارے الیکشنز ہوئے اس کے مطابق، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن جو دکھایا گیا، یہ ووٹ چھینا گیا ہے. یہ ووٹ جو سیٹ لیاری سے ہمارے جناب ابھی جیتی گئی ہے بلاول بھٹو کے مقابلے میں،
اس سیٹ کے اوپر خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں. اور سندھ سے بالکل خصوص کراچی سے جو 4-5 سیٹیں ملی ہیں تحریک انصاف کو، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ دراصل وہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں انہیں، لیکن کیونکہ اب حکومت قائم ہے، جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت پکچر سامنے نظر آ رہی ہے اس پکچر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ نیازی صاحب کے بقول اور ان کی جماعت کے بقول، ہمارے الیکشن کمیشن کے بقول کہ جناب علی انہوں نے یہ سیٹیں جیتی ہیں اور یہاں پر تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے. تو تحریک انصاف نے اپنے اس ووٹ بینک کو نظر انداز کر دیا. کیسے؟ نیازی صاحب نے صاف انکار کر دیا کس طرح کہ جی ہم آپ یہ تو دیکھیں نا، ریزن دیکھیں. فیصل واڈا کو جو متنازع شخصیت ہے، ریزن کیا ہے بتا کر نا، فیصل واڈا جو متنازع شخصیت ہے اس کو سندھ سے لے جا کے اس کو سینٹ کا جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے. متنازع شخصیت ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی. کیا قربانی دی؟ شروع سے دے کر آ کر پارٹی کب سے پارٹی کے اندر آئے وہ جب سے تحریک انصاف بنی تب سے پی ٹی اے میں. وہ جب سے پی ٹی آئی کے اندر ہے، کہاں تھے جب سے وہ؟ پاکستان آئے ہوئے کتنا عرصہ؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا انہیں؟ وہ بے شک ابھی نئے آئے ہوں. پاکستان کے کچھ صوبے کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں، وہ تو سندھ میں جاتا ہے نا. پاکستان کے جناب علی انہوں نے جو شہریت ختم کر دی اپنی. جی کر دیے. کہاں ختم کر دی؟ جواب نہیں دے رہے، سپریم کورٹ سے بھاگے ہوئے. او سر میری بات سنیں، منہ چھپا کے پھر رہے. یہ دیکھ ان کے پاکستانی پاسپورٹ ہے. کچھ بھی صحیح، چلے چھوڑ دیے ساری باتیں، سب کچھ چھوڑ دی. پاکستانی پاسپورٹ بھی مان لیتے، شہریت بھی انہوں نے کر دی، سب کچھ مان لیتے. عوام آپ کے ووٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. کیوں نہیں پسند کرتے؟ پسند کرتے ہیں. پھر ان کے خلاف کی تحریک چلائی انہوں نے. کس نے تحریک چلائی؟ ارے صاحب باقاعدہ آپ نے کل بتایا یار، آپ بھی کل بتا رہے تھے، آپ ہر صاحب 2 دن کے اندر بتایا تھا. آپ کو یاد رہتا کہ جناب علی جب تحریک انصاف کے جو ایم این اے منتخب ہیں انہوں نے کہا جی اگر فیصل واڈا سے ایک ایم این اے منتخب ارے بھائی میں نے ووٹ لے کر وہ کہتا ہے میرا بندے کو سینیٹر کی ٹکٹ دو. وہ یہ آپس میں اختلافات ہیں. وہ منتخب آپ بقول آپ کے منتخب اس نے کتنے ووٹ لیے؟ جتنے پرسنٹ کتنے ووٹ لیے؟ بلاول بھٹو کو ہرایا. کتنے ووٹ لیے؟ ایک پارٹی کے چیئرمین کو ہرایا، کتنے ووٹ لیے اس نے؟ لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لیے. فیصل واڈا نے بھی کافی ووٹ لیے. یار آپ بات کریں، فیصل واڈا تو تھا ہی نہیں اس وقت وہاں پر، آپ اس نے وہاں سے ووٹ لیے. فیصل واڈا الیکشن جیتا کیا ہو گیا جناب؟ وہ بھائی فیصل واڈا الیکشن جیتا ہے وہ بات الگ ہے. جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہو اس حلقے کا میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مسترد کر دیا. آپ کا ایم این اے کہتا ہے اس کو آپ ٹکٹ دو گے تو میں جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی آواز کو نیازی صاحب نے یکسر مسترد کر دیا. اچھا ایک ایم این اے کی بات نہیں مانے تو آپ نے اس کو مسترد ہی کروا دیا. عوام صاحب تھی نا یار، ایم این اے جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے نا، نمائندہ ہے. باقی 5 نمائندہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 نہیں، وہ 5 ایم این اے بول نہیں سکے. بول نہیں سکے. کیوں نہیں بول سکے؟ بول نہیں سکے کہ ان کی زبان سیدھی بھی ہے. نہیں جناب علی زیدی کی زبان سی ہوئی ہے. جی عارف علوی کی زبان سی ہوئی ہے. بالکل عارف پریزیڈنٹ کراچی سے. ارے سر اس کی زبان سی نہیں ہے، اس کی زبان کو تو ایل پی لگا دی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں اس کی زبان کو تو ایل پی لگا کے چپکا دیا گیا ہے. اس کو جو سیٹ دی گئی ہے وہ اس کا اہل تھا کیا؟ آپ سے میری یہ بات سن لیں. کیوں سن لوں میں آپ کی بات؟ غلط بیانی ہو رہی ہے. غلط بیانی نہیں ہو رہی نا. دیکھیں آپ کہہ رہے کراچی سے جاتی کی ہے. بالکل. جبکہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ کراچی سے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے صدر پاکستان کہاں سے چنا؟ پی ٹی آئی نے وزیر داخلہ کراچی سے کیوں نہیں چنا؟ صدر پاکستان کی ہے ربر اسٹیمپ صدر پاکستانی ربر اسٹیمپ چنا ہے انہوں نے. آپ کیا یار آپ صحافی ہو، آپ سیاستدان ہو، آپ کیا جانتے ہو صدر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بہت حیثیت ہے سر. کیا صدر کی حیثیت کیا ہے بتائیے نا مجھے. سر وہ اپنی مرضی سے باتھ روم نہیں جا سکتا اگر وزیر اعظم وہاں پہنچ جائے تو. ایسی بات چھوڑ دیں آپ رہنے دیں. ہمیں پتا ہے یار آپ نے کتنے صدروں سے ملاقات کی. الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے. میں نے 3-4-5 صدروں سے ملاقات کی. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جا کے میٹنگ میں. ہم نے بھی پریزیڈنسی کے اندر نہیں ٹائم گزارا کیا ہے. آپ نے پریزیڈنسی کے اندر کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوگا سر. ایسی بات نہ کریں. صدر کی حیثیت کیا ہے ربر اسٹیمپ کے علاوہ؟ وہ وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کر سلوٹ مارتا ہے. یہ صدر ہے؟ یہ صدر. ارے سر چھوڑ دیجیے. وزیر اعظم حلف کس سے لیتا ہے؟ ایک منٹ بتائیں، وزیر اعظم حلف کس سے لیتا ہے؟ وزیر اعظم جو اپنے عہدے کا حلف ہے وہ کس سے لیتا ہے؟ وہ چھوڑ دیں حلف. وہ میں نے کہا ربر اسٹیمپ رکھا ہوا ہے. نہیں ربر اسٹیمپ سے لے گو سر. وہ اس کا جو حلف ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لیتا ہے. جتنی وفاقی کابینہ ہے اس کا حلف کون لیتا ہے؟ چلیے کوئی اور نقطہ ہے آپ کا؟ نیازی صاحب نے پاکستان کے شہر کراچی کی عوام کو بتا دیا
کہ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں. بڑے اچھے لوگ، بڑی غلط حرکت کی ہے نیازی صاحب، آپ پچھتاؤ گے. یہ سندھ والے کراچی والے وہ لوگ ہیں جو جان دینا جانتے ہیں تو پھر لینا بھی جانتے ہیں. نہیں آپ آؤ تو صحیح آگے دوبارہ کراچی کے لیے اب تو میں آؤں گا آپ کے خلاف کرنے کے لیے. آج جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا آج دورہ ہے، آئندہ الیکشن میں عمران خان صاحب کا آج دورہ ہے کراچی کا. سر انہوں نے کابینہ کا اجلاس بولتے بھی کر دیا، انہوں نے کہا میں کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستان کی ساری حکومتیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. ایسے ہی نیازی صاحب کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑے رہے. جا رہے ہیں اربوں روپے کے پیکج اناؤنس کیے ہوئے ہیں، پی ڈی اے گورنمنٹ این آر او دینے جا رہے ہیں نا. الیکشن سے پہلے سلیکشن کے وقت جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اس کا مطلب پیکج دینا ہوتا ہے. سینٹ کے الیکشن کا عوام سے کیا تعلق؟ ایم این اے سے تو تعلق ہے، لیکن ووٹوں سے تعلق ہے. ووٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ ایم این اے ایم پی ایس دیتے ہیں نا. ایم این اے ایم پی ایس ووٹ دیتے ہیں نا، ان کو رشوت دینے جا رہے ہیں. وہ تو اس لیے خلاف ہے، رشوت ہے، چور ہے وہ تو اس لیے خلاف ہے. چور میں تو چور کہتا ہوں، کھلے عام چور کہتا ہوں. عمران خان صاحب چور ہے، چور ہے، اوپن بیلٹ کے الیکشن ہو چور بس. سر ہمیں بھی تو بولنے دے دیا کرے، آپ تو بول دیں چور ہے. کون چور؟ وہ کہتے ہیں نا وہ آپ کا نقطہ تھا، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے وعدے کیا میں سارے چوروں کو اندر ڈالوں گا، تو ڈال تو دیا اندر، تو ان کی چیخیں نہیں کر رہی. سب سے بڑا چور تو خود ہے عمران. ثابت کر رہا ہے، ثابت کریں. ثابت کیا؟ این آر او دیا، نواز شریف بار یہ چور ہے، یہ چوری ہے. این آر او دیا، 3 سال کی ایکسٹینشن کر دی. ہم مانتے ہیں یہ چیز غلط کی ہے انہوں نے، ہم بھی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. سب سے بڑی غلط چیز یہی ہے مجرم کو انہوں نے باہر جانے دیا. کوئی مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوا، صحیح ہے، کوئی پوزیٹیو کام نہیں ہوا ابھی تک. نہیں یہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پچھلی حکومتوں کے وہی بیج جو ہم کاٹ رہے ہیں بیچ میں. انہیں اس وقت معلوم نہیں تھا جب یہ کنٹینر پکڑو کے بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے کہ 90 دن کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے. نہیں ہم دیکھیں جھوٹ کے پیر پالنے میں جی اس سے بڑا کوئی جھوٹا مداری کوئی پاکستان کی حکومت میں اب تک وزیر اعظم آیا ہی نہیں. اس سے بڑا جھوٹا مداری دھوکے باز مگر کرنے والا مداری ابھی تک عمران خان صاحب جو نا اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اصل میں ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی ہوئی. ٹیم انہوں نے خود منتخب کی ہے. نہیں وہ اصل میں ان کے پاس ٹیم ہے نا جی. پہلے اپنی ٹیم کی کارکردگی سے پریشان ہے. ادروائز ان کی اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو خان صاحب جو ہے نا ان کی بڑے اچھے ان کے. چلیے آپ کو کچھ آپ کے ادارے کو کچھ دینے کی بات کر لی ہوگی انہوں نے. نہیں ہمارے ادارے کو کیا دینا. اللہ خوش رکھے جناب علی، آپ کو ترقی اور کامیابی. اس کے بعد یہ جی آج یہ خبر میں تو بڑا سن کے حیران ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت ابھی تک برقرار ہے. آپ کیا سمجھتے کیوں برقرار ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ مقبولیت ہے. کس نے کہا برقرار ہے؟ پورے کس نے کہا؟ میڈیا لکھ رہا ہے، عوام بتا رہی ہے، گیلپ سروے بتا رہے ہیں، تو قسم کی چیزیں بتا رہی ہے. جب عوام بتا رہی ہے، گیلپ سروے بتا رہا ہے، میڈیا لکھ رہا ہے، آپ بتائیں نا. وہ جھوٹ لکھ رہا ہے کیا؟ آپ بتائیں. وہ سچ ہی لکھ رہا ہوگا. میں نے بات کہی نا عمران خان صاحب کے لیے کچھ لکھے تو وہ جھوٹ ہے. نہیں عمران خان کے لیے کیا لکھا؟ آپ بتائیے. آپ تو اس وقت جتنے بھی سارے اینکرز ہیں جو بڑے بڑے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ رہے ہیں، جو ماضی میں عمران صاحب کو کہتے تھے جناب علی یہ تاڑے توڑ کے لے آئے گا پاکستان کی عوام کے لیے، اب وہ سب اس کو گالیاں بک رہے ہیں. کون سارے کوئی بھی نہیں. سارے اے ٹو زی. وہ 3-4 ہے لفافہ، وہ جو شروع سے لفافہ حسن نثار سے لے کے بھٹی تک، اور ابھی مسلم قلعہ کھولیے کیا نام ہے وہ جو ہے اپنا صافی، کیا نام ہے اس کا جرگہ جو کرتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سلیم صافی. سارے کے سارے سلیم صافی کو صافی مانتے ہیں. میں تو صافی مانتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. آپ میں تو صرف وہ ایک خاص ایک اس کے وہ سپورٹ کرتا رہتا ہے اور اس کا کیا کام؟ چند صحافی ہیں جو بدنامی سے نگار نہیں ہوا. میں ہمیشہ عمران کے خلاف بات کرتا رہتا ہوں تو میں کیا نگار ہوں؟ میری بات سنیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرنا. ہم دیکھیں پازیٹیو تنقید کریں گے، پازیٹیو تنقید ضروری ہے. ہم پازیٹیو تنقید کر رہے ہیں. آپ کے پیچھے پڑ جائیں. نیازی صاحب کی جو نا ہم چترول کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کری تھی نا چترول ان کی کیا نام ہے سرکاری ملازمین کی، ہم نیازی صاحب کی چترول کرنے کے لیے تیار ہے. نیازی صاحب کو عقل دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ نے بان پتیا کلبہ جو اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، یہ آپ کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گا. یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت سے کہہ رہا ہوں جس دن آپ نے بڑے بان شیخ رشید کو چنا، جس دن آپ نے فواد چودھری کو چنا، جس دن آپ نے فیاض الحسن چوہان کو چنا، جس دن آپ نے وہ کیا نام ہے گل کیا نام ہے اس کا اکبر کیا نام ہے اس کا شہزاد اکبر کو چنا، جس دن آپ نے کیا نام ہے شہباز گل کو چنا، جس دن آپ نے جناب علی وہ عمر کیا نام ہے اسد عمر نہیں دوسرا سعید
کیا نام ہے اس کا، مراد سعید کو چنا. جس دن آپ نے ان لوگوں کو چنا، سچ بولتے ہیں تو ان کو آپ نے جس دن آپ نے ان لوگوں کو چنا اس دن ہم نے یہ عکس کر لیا کہ اب نیازی صاحب کو صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیازی صاحب کے آگے بھی اور پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی، اوپر بھی اور نیچے بھی، چاروں طرف سے نیازی صاحب کو سکوڑ کے ایک دربے کے اندر بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ان کو کہیں سے اشارہ ملنا چاہیے بس. یہ اس اشاروں میں چل رہے ہیں اور ان کی خوب ڈول بجا رہے ہیں، نیازی صاحب کو پتہ نہیں چل رہا. جتنی نیازی صاحب کے اوپر انہوں نے ان ڈائریکٹ وے میں کیچڑ اچھلوائی ہے، اتنی نیازی صاحب نے خود اپنے اوپر نہیں اچھالی. وہ خود بھی اچھالنے میں ماہر ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، اس کی سنی اس کی کہتی، اس کان سے سنا ہے جناب فٹافٹ بول دیا. اور ایک رہ گئی وہ کیا نام ہے ہماری آپا ڈاکٹر فردوس آجی کے بعد، جی ڈاکٹر فردوس آشی زبان. ان لوگوں کے چنگل سے یہ باہر نکل گیا. سچ بولتی ہے تو سب کو غصہ آتا ہے سر. وہ سچ بولتی ہے، وہ دیسی خاتون ہے پنجاب کی پیور. وہ ذرا اپنے لہجے میں بات کرتی ہے. تو نواز شریف 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، اگر اس کا گراو اوپر ہے تو اچھی بات ہے. پیسے دے کے بنا، چلو پیسے دے کے پیسہ خرچ کریں، پیسہ لگاتے ہیں. نیازی صاحب کے پاس بھی کرتے ہیں، نیازی صاحب کے پاس بھی اے ٹی ایم مشینیں رہی ہیں تو پیسہ خرچ کریں. عمران خان صاحب تو بزنس میں ہے ہی نہیں. اے ٹی ایم مشینیں تو ساتھ رکھی ہیں. ابھی جو کیا کھولا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، پرویز کٹک اور دوسرے جو ان کے امجد آفریدی وغیرہ یہ سب کھول تو رہے سارا. یہ سب پکڑے گئے تھے، امجد آفریدی وغیرہ یہ پکڑے گئے تھے. جو پکڑے جاتے تھے تو چیخ تو کرتے ہیں، تو وہ چیخ رہے ہیں، چیختے رہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فواد چودھری صاحب نے مریم بی بی پر الزام لگایا اور مریم بی بی نے اس کی تردید کر دی. تو وہ جو امجد آفریدی جو بتا رہے ہیں کہ جی مجھے آفر ہوئی ہے کہ آپ کوئی سا بھی عہدہ لے لو، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ثبوت دے، پروف دے نا. تو دے فواد چودھری. ہاں میں بھی کہتا ہوں دے فواد چودھری ثبوت دے. جھوٹ ہے، میں بھی اس کو جھوٹ مانتا ہوں. بس ٹھیک ہے. دیکھیں جھوٹوں کی حکومت ہے، جو جھوٹوں کی حکومت ہے، جو لوٹوں کی حکومت ہے، اور لوٹے بھی بے پردی کے لوٹے. چند لوگوں کی بیوقوفی، ایک پہلی والا لوٹا ہوتا ہے، چند لوگوں کی پہلی والا لوٹا ہوتا ہے جو ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کے نیچے کوئی گریپ نہیں ہوتی، پہلی نہیں ہوتی، بے پردی کا لوٹا ہے. یہ بے پردی کے لوٹے سارے اکٹھے. بس یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کے لیے بھی درد سر بنے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں عمران خان صاحب آگے ان کو کیسے نمٹتے ہیں. تو بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نیازی صاحب 100 سال حکومت کریں. چلیے یہ تو بڑی بات صحیح ہے. آج تو آپ نے کمال کر دیا. نیازی صاحب 100 سال حکومت کریں. اچھا. لیکن وہ حکومت ایسی ہو کہ جس میں عوام کو ریلیز پہنچے. وہ حکومت ایسی ہو جو ہمارے جتنے سویلین ادارے ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہو. وہ حکومت ایسی ہو کہ کسی کو، ماں کو اپنے لال کے لیے رونا نہ پڑے کہ اس کے اداروں نے مار دیا. ابھی دیکھیں ایک حادثہ ہوا، صحیح ہے، چاہے وہ کس نے بھی کیا، اس حادثے کے اندر 4 افراد نے اپنی جان کی بازی ہار دی. اب کیا ہو گیا، میں نے پہلے کہا تھا کہ لے دے کے ان سے جناب علی راضی نامہ کر لیا جائے. کشمالہ طارق کا جو بیٹا جو ہے. اب یہ بڑے لوگ یار یہ کس بات کے بڑے ہیں؟ نہ ان کے ضمیر بڑے ہیں، نہ یہ عقل سے بڑے ہیں، نہ ہی ظلم ہے. ایک قانون یوز کیا دید کا جو ہوتا ہے وہ دیکھیں قانون، دید کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ہنسی خوشی راضی سے اگر آپ کسی یہ کنپٹی میں بندوق رکھ دیں گے، ان کو جناب پورے خاندان کو یرغمال بنا لیں گے، ان کی جائیدادوں کو اڑانے کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لالچ دے کر ابھی تو راضی نامہ اس نے سبمٹ کرایا، عدالت نے فیصلہ نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ نیاز صاحب کی حکومت 100 سال چلے. یہ جو ہمارے ماروائے عدالت جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان مسنگ ہیں، ہمارے ماروائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، کسی کو بغیر بتائے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں پہ اگر کنٹرول کر لیتے ہیں، اگر پاکستان کی عوام خوشحال ہوتی ہے، پاکستان کا جو گروتھ ریٹ بڑھتے 6-7 پہ پہنچ رہا تھا وہ اب 3 پہ 2 پہ جو آ گیا ہے وہ بڑھ کے واپس جائے، روپے کی قدر جو ہے مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، انصاف ہمارے دروازے پر پہنچے. سمجھیں گے ایسے جو اس وقت جج ہیں جو فیوریبل کام کر رہے ہیں، نیازی صاحب کی حکومت میں ایسے جج ہمیں نہیں چاہیے. بالکل ہمیں انصاف پسند جج چاہیے. سب ہو جائے گا بے فکر تھوڑا ٹائم دے بس. جی امید ہے ناظرین سب پروگرام کا ٹائم اصل میں ختم ہو گیا. جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امیر ناصر. پاکستان زندہ باد.